अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ पीर 29 जुलाई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। चीन इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले 3 पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर तब्दील करने पर रजामंद। चीनी हुक्काम की पाकिस्तानी वफ्द को पांडा बॉन्ड्स के मामले में भी मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी। मोदी सरकार का पाकिस्तान पर मुज़हका खेज इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला ताहाल जारी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालिया हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। कशीदगी नहीं चाहते, भारतीय दावा बेबुनियाद है, पाकिस्तान ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। भारतीय पंजाब को आज़ाद करवाने के लिए पंजाब इंडिपेंडेंट रेफरेंडम का कनाडा में इनेकाद। भारतीय सरकार सिखों को उनका हक नहीं देना चाहती, खालिस्तान कौंसिल के सदर का इल्ज़ाम। गजा में जारी बमबारी का सिलसिला न थम सका, मजीद 70 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस से बेघर फलस्तीनियों की जबरी बेदखली जारी। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने इसराइल पर हमले की धमकी दे दी। वेनेजुएला के सदारती इंतखाबात में 80% नताइज सामने आ गए। सदर निकोलस ने तीसरी मर्तबा कामयाबी अपने नाम कर ली। बांग्लादेश में तुलबा ने साथियों को रिहाई न होने पर एक बार फिर एहतजाज की धमकी दे दी, जबकि बांग्लादेश में पिछले एक हफ्ते से कर्फ्यू नाफिज है। श्रीलंकन विमेंस टीम ने पहली बार एशिया कप T20 का टाइटल अपने नाम कर लिया। श्रीलंकन विमेंस ने भारतीय विमेंस टीम को 8 विकेटों से शिकस्त देकर जीत अपने नाम की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। चीन इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले 3 पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर तब्दील करने पर रजामंद हो गया है। इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले चीन के ये तीनों पावर प्लांट्स महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर तवानाई अवैस लगारी चीन के दौरे पर हैं। चीन ने पाकिस्तानी वफ्द को तीनों कोल पावर प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग के हवाले से भी मस्बत जवाब दिया है। इन प्लांट्स में 1320 मेगावाट का साहिवाल, 1320 मेगावाट का हब और 1320 मेगावाट का पोर्ट कासिम पावर प्लांट शामिल है। दोनों ममालिक के हुक्काम में इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स के मामलात को आगे बढ़ाने का तरीक़ाकार भी तय पा गया है। चीन ने पाकिस्तानी वफ्द को पांडा बॉन्ड्स के मामले में भी मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने 37 माह के IMF बेल आउट पैकेज को हासिल करने और तवानाई के शोबे में ज़र मुबादला के सही इस्तेमाल और सार्फिन के टैरिफ को कम करने के लिए दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ $27 बिलियन से ज़्यादा के कर्ज़ों और वाजिबात की दोबारा प्रोफाइलिंग की कोशिश शुरू कर दी है। भारत ने मुज़हका खेज इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर में हालिया हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान है, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। मोदी की धमकी से हालात ख़राब होने का खदशा है, पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। मकबूजा जम्मू कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल से अक़वाम आलम का ध्यान बटाने के लिए मोदी सरकार पाकिस्तान पर मुज़हका खेज इल्ज़ाम लगाने से बाज रहे। आलमी सतह पर दहशतगर्दी में मुलव्वस होने और बेगुनाह सिखों और मुसलमानों के कत्लेआम की वजह से भारतीय खारजा पॉलिसी बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। आर्टिकल 370A की मनसूखी के बाद मोदी का मकबूजा कश्मीर में अमन बहाली का झूठा दावा बुरी तरह नाकाम हुआ है। तहम दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज पर हालिया हमलों ने सरहद पर झड़पों की तवील बंदिश को फिर से खतरे में डाल दिया है। मुल्क भर में सावन के धुआंधार स्पेल का आगाज हो चुका है। लाहौर और कराची में बादल बरस पड़े, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि कराची में आज हल्की और कल तेज़ बारिश का इम्कान है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलूचिस्तान में भी बारिशें मुतवक्का हैं। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश जारी है। रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद को मिलाने वाली शाहराह दोलाई के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब है। जोब, बारखान, कोलू, लोरालाई, सिब्बी, खुजदार,
ہرنائی اور زیارت میں بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں خصوصی رپورٹ ہم عوام پر۔ اس وقت دنیا کو جس سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے وہ موسمیاتی تبدیلی، گلوبل وارمنگ اور پانی کی کمی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی دیگر آفات سے زیادہ سنگین اس لیے ہے کیونکہ یہ مہنگائی یا IPPs کی طرح صرف غریب طبقے کو ہی نہیں بلکہ ہر طبقے کو متاثر کر رہی ہے۔ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ماضی میں جب سے لوگوں نے تیل، گیس اور کوئلے کا استعمال شروع کیا تب سے دنیا تقریباً 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ گرم ہوئی ہے۔ ایندھن بجلی کے کارخانوں، ٹرانسپورٹ اور دیگر مشینریز کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فوسل فیولز کو جلانے سے گرین ہاؤس گیسز خارج ہوتی ہیں جس سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار میں 19ویں صدی کے بعد سے اب تک تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے۔ گیسز میں اضافے کی ایک وجہ جنگلات کی کٹائی ہے۔ عام طور پر درختوں میں کاربن کا ذخیرہ ہوتا ہے، جب انہیں جلایا یا کاٹا جاتا ہے تو کاربن کا اخراج ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کو گلوبل وارمنگ کے لیے محفوظ حد قرار دیا ہے۔ اگر درجہ حرارت زیادہ ہو جائے تو قدرتی ماحول میں نقصان دہ تبدیلیاں انسانوں کے طرز زندگی کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ بہت سے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس صدی کے اختتام تک 3 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے دنیا پر اس کے مختلف اثرات مرتب ہوں گے۔ برطانیہ انتہائی بارش کے سبب سیلاب کے خطرے سے دوچار ہو جائے گا۔ بحر الکاہل کے نشیبی جزیروں والے ممالک بڑھتی سمندری سطح سے غرق ہو سکتے ہیں۔ بعض افریقی ممالک خشک سالی اور خوراک کی قلت کا شکار ہو جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان متاثر ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ 2022 میں پاکستان میں ایک بڑا سیلاب آ چکا ہے جس سے ملک کا تقریباً 5واں حصہ متاثر ہوا تھا اور 1739 افراد ہلاک اور 3.2 ٹریلین روپے کا نقصان ہوا تھا۔ صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی رواں برس کے بعد دیگر گرمی کی آنے والی لہروں کی لپیٹ میں ہے۔ کراچی کو حرارت کے جزیرے کا نام دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ کولمبیا کے ایک شہر میں 25 لاکھ پودے اور تقریباً 8 لاکھ درخت لگائے گئے۔ ان اقدامات کے بعد وہاں کا درجہ حرارت کافی حد تک کنٹرول میں آ چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں گرمی کی شدت بڑھنے کی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے، جس کا ایک عنصر درختوں کی کٹائی اور نئے درخت نہ لگائے جانا ہے۔ حکومتوں کو ذمہ داری کا احساس دلاتی عوام کو اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آنے والے وقت میں اگر عوام گرمی کی شدت میں کمی لانا چاہتی ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے سامنے کم از کم ایک درخت یا پودا ضرور لگائیں۔ بھارتی پنجاب کو ہندوستان کے قبضے سے چھڑوانے کے لیے کینیڈین شہر کیلگری میں سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام ریفرنڈم کا انعقاد کیا گیا۔ سٹی گورنمنٹ سینٹر میں پنجاب انڈیپینڈنٹ ریفرنڈم کے لیے سارا دن پولنگ جاری رہی۔ سکھ ریفرنڈم کے آغاز میں سب سے پہلے ہردیپ سنگھ نجر مرحوم کی فیملی نے ووٹ کاسٹ کیا۔ ووٹنگ میں حصہ لینے کے لیے کینیڈا بھر سے لاکھوں سکھ کیلگری پہنچے۔ پولنگ کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ووٹ ڈالنے والوں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملی۔ ووٹنگ کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ خالصتان کونسل کے صدر ڈاکٹر بخشیش سنگھ سدھو نے کہا کہ ہم جب بھی پنجاب میں اپنا حق مانگتے ہیں تو تشدد کیا جاتا ہے، ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب نے اگر اپنے کسانوں اور نوجوانوں کو بچانا ہے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ پنجاب کی آزادی ہے۔ ہم ریفرنڈم کے قانونی اور پرامن طریقے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی آزادی کے لیے کوشاں ہیں، جو ہمارا جمہوری حق ہے۔ اب بھارتی سرکار نے سکھوں پر امریکہ اور کینیڈا میں حملے کروانا شروع کر دیے ہیں۔ سکھ رہنما کی قتل کی سازش کو امریکی حکومت نے ناکام بنایا۔ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بھارتی سرکار سکھوں کو حق نہیں دینا چاہتی۔ غزہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹینکوں نے جنوبی غزہ میں کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی غزہ میں فوج کو فلسطینی گروپوں کی سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ اس دوران کئی ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ خان یونس کے وسطی علاقے سے بھی بے گھر فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے راکٹ حملوں میں 10 افراد کی ہلاکتوں پر اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مقبوضہ گولان حملے کے جواب میں لبنان میں حزب اللہ کے خلاف راکٹ حملوں کا اختیار وزیر دفاع کو سونپ دیا گیا ہے۔
کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوج لبنان میں حزب اللہ کے خلاف محدود لیکن مضبوط ایکشن لے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل پر حملے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم نہ ڈھا سکے۔ دوسری جانب امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران میں نو منتخب صدر کی تقریب تقرری میں سپریم لیڈر خامنہئی نے مسعود پزشکیان کی بطور ایرانی صدر باقاعدہ توثیق کر دی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں ذہین، ایماندار اور مقبول لیڈر مسعود پزشکیان کو ملنے والے ووٹوں کی توثیق کرتے ہوئے انہیں اسلامی جمہوریہ ایران کا صدر مقرر کرتا ہوں۔ تقریب سے خطاب میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ تقریب کے بعد قائم مقام ایرانی صدر محمد مخبر نے صدارتی ذمہ داریاں 69 سالہ پزشکیان کے حوالے کر دی، جبکہ نئے صدر نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد 72 سالہ عارف رضا کو اپنا نائب صدر مقرر کیا ہے۔ وینزویلا کے صدارتی انتخابات میں صدر نکولس نے تیسری مرتبہ کامیابی اپنے نام کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وینزویلا کی الیکٹورل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ الیکشن کے 80% نتائج سامنے آ چکے ہیں، جس میں صدر نکولس نے 51.20% ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل کو 44.02% ووٹ ملے۔ جبکہ وینزویلا کی مرکزی اپوزیشن نے الیکشن کے نتائج کو بڑے پیمانے پر دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے اسے چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وینزویلا میں صدر نکولس کے 11 سالہ اقتدار کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن کی جانب سے ایڈمنڈو گونزالویس کو مشترکہ امیدوار نامزد کیا گیا تھا۔ صدر نکولس نے الیکشن نتائج کے بعد سپورٹر سے خطاب میں کہا کہ ان کا ایک بار پھر کامیاب ہونا امن و استحکام کی فتح ہے۔ بنگلہ دیش میں طلباء نے ساتھیوں کی رہائی نہ ہونے پر ایک مرتبہ پھر احتجاج شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ساتھیوں کو گرفتار کیے جانے پر طلباء آج سے دوبارہ احتجاج شروع کریں گے۔ طلباء کو مظاہروں کے دوران اور اسپتالوں سے زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا تھا۔ نصف درجن طلباء رہنماؤں سمیت ہزاروں افراد جیلوں میں قید ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حکومت نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے 2357 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ مظاہرے روکنے کے لیے بنگلہ دیش میں پچھلے ہفتے سے کرفیو نافذ ہے، تاہم اب ایک بار پھر گرفتار رہنماؤں کی رہائی کے لیے طلباء نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ ویمنز T20 ایشیا کپ کے فائنل میں سری لنکن ٹیم نے انڈین ویمنز کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ دمبولا میں کھیلے گئے ایشیا ویمنز کے فائنل میں بھارتی ویمنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 165 رنز بنائے۔ سری لنکن ویمنز نے 166 رنز کا ہدف 19ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا اور بھارت کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر پہلی بار ایشیا کپ جیت لیا۔ بھارت 7 بار اور بنگلہ دیش 1 بار ایشیا کپ جیت چکے ہیں۔ بھارت اس سال T20 ورلڈ کپ مینز اور ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا ٹائٹل پہلے ہی اپنے نام کر چکا ہے۔ اگر یہ فائنل بھی جیت جاتا تو ایک سال میں 3 بڑے ٹائٹل بھارت اپنے نام کر لیتا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔